बड़ी मुश्किल से मस्जिद जाते हैं, दिल नहीं कर रहा होता लेकिन कहते हैं चलो नमाज पढ़ ही लेते हैं। लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं बाउंड्री पे रह के, किनारे पे रह के। These people are on the cliff, ये डगमगा रहे हैं, कभी भी गिर सकते हैं। जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है, दिस इज अ टेस्ट। ईमान वाले वही हैं जो गैब पर ईमान लेके आते हैं, अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करते हैं। मैं इतना कमजोर हूं कि अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो मैं खारिज नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारकल्लाहु फ़ीकुम। आपने वक्त निकाला और यहाँ पे आए, माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई है। कुछ ब्रदर्स ने मुझे बताया कि दे हैव कम फ्रॉम बहावलपुर और उन्होंने दरअसल नॉर्दर्न एरिया का ट्रिप प्लान किया हुआ था। माशाल्लाह आप यहाँ पे आए, अल्लाह ताला आपका यहाँ पे आना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका यहाँ पे आना कबूल फरमाए और जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम उस पर अमल करें। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, रेलिवेंट है। टॉपिक की तरफ जाने से पहले एक एडवाइस देना चाहूँगा मैं आप सबको, वो ये कि देखें, आपको पता है कि शैतान का एक रोल है इस दुनिया में। शैतान क्या चाहता है? वो चाहता है कि आपको सीधे रास्ते से भटका के बुराई की तरफ लेके जाए और वो डिफरेंट हरबे इस्तेमाल करता है। आपको कभी कभार डिज़ायर्स के अंदर, आपको जो है शहवात के अंदर मुब्तला करता है, कभी कभी आपको शुबहात के अंदर मुब्तला करता है। तो जो स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज हैं, जो किताबें पढ़ते हैं इस्लामिक बुक्स, वो देखेंगे कि स्कॉलर्स खासकर यानी इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की अगर बात की जाए, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की बात की जाए, दे टॉक अ लॉट अबाउट शुबहात एंड शहवात, कि ये डाउट्स भी डालता है शैतान इंसानों के जहनों में और उनको डिज़ायर्स में, उनकी डिज़ायर्स को भड़का के, शहवात को बढ़ा के उनको ये चाहता है कि बंदा अपने नफ्स की पैरवी करे अल्लाह ताला को छोड़ के। और मुझे कुछ मैसेजेस आते हैं, जितना भी मुझे टाइम मिलता है जब मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ, कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं कि लोग कहते हैं कि वी आर इन डाउट कि हमारे साथ ये क्यों ऐसा हो रहा है। और देखें, अगर इंसान के जहन में डाउट आता है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। डाउट का आ जाना ठीक है, इंसान आउट ऑफ इग्नोरेंस, उसको पता नहीं था, उसके जहन में डाउट आ गया और ये शैतान की तरफ से वसवसा होता है। तो इसका तो हल हमारे दीन ने बड़ा आसान कर दिया हमारे लिए। हमें करना क्या चाहिए? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ें। और जो भी थॉट आपके जहन में आ रही है ना, डू नॉट गिव इन टू दैट थॉट, डू नॉट गिव इन टू दैट थॉट, कि आप उस थॉट को आगे प्रोसीड मत करें, वहां पर ही उसको रोक दें, फुल स्टॉप लगा दें। लोग करते क्या है कि उसी डाउट को अपने जहन के अंदर रखते हैं और वो जो बीज होता है शक का, वो बढ़ता 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 एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और फिर एक ऐसा वक्त भी आ जाता है, बंदा दीन के ऊपर शक करने लग जाता है कि क्या इस्लाम सही दीन है भी कि नहीं। तो पॉइंट नंबर 1 इज कि जब भी कोई डाउट आपके जहन में आए, आपने अल्लाह की पनाह तलब करनी है, आउज़ बिल्लाह पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ना है और अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करना है। और कोई रिलायबल बंदा देखें जो स्कॉलर हो, जिसको दीन का इल्म हो, उसके साथ आप डिस्कस करें कि ये डाउट्स हैं, आई एम गोइंग थ्रू दीज डाउट्स। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम नहीं जानते, जो उलमा हैं, द पीपल ऑफ नॉलेज, उनके पास जाओ, वो तुम्हें गाइड करेंगे। और आज इंफॉर्मेशन एज का दौर है, एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद हम अपने दीन से दूर हैं। वी डोंट नो अबाउट आवर दीन। और अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे वीकली बैठते हैं और कुछ ना कुछ दीन का हिस्सा हम सीखने की कोशिश करते हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह एक बार अपने दोस्त के साथ जा रहे थे और जाते जाते उन्होंने देखा कि एक बंदा खुतबा दे रहा है। और जब उसने खुतबा अपना कंप्लीट कर लिया तो अब्दुल्ला बिन मुबारक अपने दोस्त को कहते हैं कि जो भी उसने कहा है मुझे याद हो गया है।
تو ان کے دوست کہتے ہیں ہی واز سرپرائز کہ ریئلی آپ کو سب کچھ یاد ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے یاد ہو گیا. تو انہوں نے کہا مجھے آپ سنائیں جو انہوں نے کہا ہے. تو انہوں نے بالکل جیسے سنا تھا ویسے ہی ان کا خطبہ ریپیٹ کر دیا. سو دس واز دی کائنڈ آف میموری دا سلف صالحین ہیڈ. اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ عبداللہ بن مبارک ان کے جو فادر ہیں مبارک رحمہ اللہ، وہ مرچنٹ تھے، تاجر تھے. تو وہ اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے کہ میری ہیلپ کیا کرو بزنس میں. تو عبداللہ بن مبارک ان کو پڑھنے کا بڑا شوق تھا، رات دن کتابیں کھول کے پڑھتے رہتے تھے. تو ایک دفعہ غصے میں آ کے ان کے فادر نے کہا مبارک رحمہ اللہ نے کہ میں تمہاری ساری کتابیں جلا دوں گا. تو عبداللہ بن مبارک نے بڑا زبردست جواب دیا، کہتے ہیں کہ ابا جان آپ ان کتابوں کو تو جلا سکتے ہیں، اس علم کا کیا جو میرے دل میں ہے اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو واٹ آئی مین ٹو سے از یہ سلف صالحین کی میموری تھی. آپ جب یہاں پہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی میموری عطا فرمائے، لیکن حالات ویسے نہیں ہیں. تو واٹ آئی مین ٹو سے از کہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں نا، ٹرائی ٹو میک نوٹس انشاءاللہ ایز مچ ایز پاسبل. جب آپ نوٹس بناتے ہیں ٹیک آؤٹ یور موبائل ڈیوائسز، کچھ نہ کچھ جو بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے وہاں پہ بلٹ پوائنٹس بنا لیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سنتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد وہ چیز آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے. جب آپ نے لکھی ہوگی وہ چیز تو آپ کو آگے ڈیلیور کرنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیں اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے کہ موسٹلی دا میسیجز وچ آئی گیٹ اس میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ان بگ ڈیفیکلٹی، مجھے بڑی پریشانی ہے، میں مصیبت میں ہوں، آئی ایم ان اسٹریس، آئی ایم ان ٹراما، مجھے ڈپریشن ہے. اس قسم کے میسیجز بہت زیادہ آتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ وی آر لیونگ ان ڈیفیکلٹ ٹائمز، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. کچھ لوگ ہاسپٹلز میں ہیں، کئی لوگوں نے اپنی جاب لوز کر لی ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں، اسٹڈیز میں پرابلمز ہیں. وی ہیو پرابلمز. نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اس سے بھی اسٹریس ہوتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب بندہ اس قسم کے حالات سے گزر رہا ہوتا ہے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے. اور بندہ پھر یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اتنی دعائیں مانگی تھی، میں نے تو نمازیں بھی پڑھی تھی، میں نے رمضان کے روزے بھی رکھے تھے، میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اور پھر یہ تو انڈیویجول لیول پہ ہے. جب کلیکٹیو لیول پہ دیکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ملکی حالات خراب ہیں اور ٹھیک بھی نہیں ہو رہے. ہمارا ملک کہاں سے کہاں جا رہا ہے، روز بروز بے روزگاری اور جاب لیس آپ کو بندے بہت زیادہ ملیں گے. تو ہو کیا رہا ہے، معاشرے میں قتل عام ہوتا جا رہا ہے، چوری عام ہوتی جا رہی ہے، سیفٹی نہیں ہے. اس پورے سینیریو میں ویئر از اللہ؟ اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے. تو پھر یہ سارا کیوس اور یہ مسئلے مسائل کیوں چل رہے ہیں؟ اچھا جب یہ تھاٹس بندے کے ذہن میں آتے ہیں نا تو دو آپشنز ہوتے ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ بندہ یہ سوچ لے شیطان کے بہکاوے میں آ کے I don't have to pray anymore. میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں، میں نے 6 مہینے لگائے ہیں، میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، میں نے روزے بھی رکھے، میں نے قرآن بھی پڑھا، لیکن میری دعا سنی نہیں جا رہی، تو اب میں نماز نہیں پڑھوں گا. وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے ان اے سینس کہ نام تو لیبل تو اس کا مسلمانوں والا ہوتا ہے لیکن مسلمانوں والا کیریکٹر اس کا نہیں ہوتا. دس از کیٹیگری نمبر اے. ایک دوسری کیٹیگری بھی ہے جس کی طرف میں اشارہ کروں گا اور اسی کے ارد گرد ہماری انشاءاللہ آج کی بات گھومے گی. کچھ ایسے بندے بھی ہیں what they do is they drag their feet. بڑی مشکل سے مسجد جاتے ہیں، دل نہیں کر رہا ہوتا لیکن کہتے ہیں چلو نماز پڑھ ہی لیتے ہیں. جائیں گے، آخری رکعت میں پہنچیں گے اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے چلو ایٹ لیسٹ میں جمعے کی نماز تو پڑھتا ہوں. بڑی مشکل سے قرآن مجید مصحف کھولیں گے، تھوڑا سا حصہ پڑھا اور تھک گئے، ایز اف کہ دل نہیں کر رہا قرآن مجید پڑھنے کو. تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ says وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں باؤنڈری پہ رہ کے، کنارے پہ رہ کے. بیسیکلی حرف اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ دیز پیپل آر آن دا کلف. یہ ڈگمگا رہے ہیں، کبھی بھی گر سکتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تو بڑی مشکل سے یہ آگے چل رہے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. جب کوئی خیر پہنچتی ہے ان لوگوں کو تو یہ راضی رہتے ہیں. اچھا الحمدللہ میں نے
اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی, میری دعا سنی گئی ہے, تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں اور میں جو ہے اچھے کام کروں گا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ, جب اللہ تعالیٰ اس شخص کو کسی فتنے میں مبتلا کرتے ہیں, آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں, یہ کرتا کیا ہے, الٹے پاؤں پھر جاتا ہے کہ میں نے اتنی دعائیں مانگی, میں نے اتنے نیک اعمال کیے, میں نے تو صدقہ بھی دیا, میں نے چیریٹی کی, میں نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, لیکن میرے حالات بہتر ہو ہی نہیں رہے, میری دعائیں کہاں جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ میری دعائیں سن بھی رہے ہیں کہ نہیں. اچھا آپ نوٹ کریں, اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ, جب اس کی طرف کوئی خیر پہنچتی ہے, اچھائی پہنچتی ہے, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خیر کے ساتھ شر کا لفظ آتا کہ جب کوئی برائی پہنچتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا ہے, فتنہ. فتنہ کا مطلب ان اردو اٹ مینز یعنی ٹیسٹ ہے, امتحان ہے, ابتلا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے, بلکہ جو شخص یہ آیت پڑھتا ہے اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے, دس از اے ٹیسٹ, یہ شر نہیں ہے, یہ امتحان ہے. اور آپ کا اور میرا حق کیا بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العلیم ہے, الحکیم ہے, اللہ تعالیٰ پر ہم نے ایمان لے کے آنا ہے. جیسے ہی آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کی جو سب سے پہلی صفت ہے جو بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے, الذین یؤمنون بالغیب. ایمان والے وہی ہیں جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ پہ آپ ایمان لے کے آتے ہیں, اب ظاہری بات ہے آپ نے غیب پر ایمان لے کے آئے, آپ غیب پر ایمان لے کے آئے ہیں. جب آپ غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہری بات ہے اپنے پلانز بھی آپ کو چاہے تو بتائے, چاہے تو نہ بتائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ is not bound to tell you his plans. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کو غیب کے بارے میں بتا دیں. نہیں, اگر آپ ایمان لے کے آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر, اور اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے آپ کے بارے میں اس پر ایمان لے کے آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے سے. اور آپ کو یقین ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاذ اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے کسی کے اوپر. اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تعالیٰ کیوں تمہیں عذاب دیں گے, اللہ تعالیٰ کو عذاب دینا پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ شاکر ہیں, اللہ تعالیٰ قدردان ہیں. تو what we have to do is we have to trust Allah. اور ایگزامپل سے انشاءاللہ مزید بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. Let's say you enter a palace, آپ ایک محل میں انٹر کرتے ہیں, اور اس محل کے اندر let's say there are 50 rooms, اور آپ ایک کے بعد ایک دروازہ کھولتے جا رہے ہیں. ہر روم میں جب آپ انٹر کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اتنی ہائی ٹیک سروسز ہیں وہاں پہ, کشنز, کاؤچز وہ جو ہے موو کر رہے ہیں, اور آج سمارٹ ہومز کا بھی کانسیپٹ ہے. اب یہ اس کا بھی نیکسٹ لیول ہے. آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کس انجینئر نے بنایا ہے. آپ ایک کے بعد ایک جب روم کھولتے ہیں اور آپ حیران ہو رہے ہیں, آپ خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے کبھی یہ جو آرکیٹیکٹ ہے, یہ میں نے یہ ڈیزائن کبھی دیکھا ہی نہیں. اور پھر آپ جا کے ایک اور روم کھولتے ہیں. جب وہ روم آپ کھولتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ بڑا ڈسٹی روم ہے, اس کی تو کوئی ڈیکوریشن ہی نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے جب دونوں سائڈز دیکھ لی ہیں, آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ انجینئر کے پاس دماغ نہیں ہے؟ نہیں نا, آپ یہ نہیں کہیں گے. There must be an explanation. ہو سکتا ہے کہ انجینئر جس نے یہ گھر بنایا ہے, ابھی یہ روم باقی ہو, اس نے ابھی اس روم پہ کام کرنا ہو, یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس آنر نے کہا ہو کہ اچھا انجینئر تم یہ سارے کام تو کر لو, اس روم کو چھوڑ دو, اس کو بعد میں دیکھیں گے, بعد میں ڈیزائن کریں گے, بعد میں اس کا کچھ اور کر لیں گے ہم. تو دیر وڈ بی مینی پاسبلٹیز. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انجینئر کے پاس دماغ نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات جو ہے آپ کے سامنے رکھی ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ فرماتے ہیں about this دنیا. Perhaps رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he says
in one occasion he was going with صحابہ, مارکیٹ پلیس سے گزر رہے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ہے, اور بکری ایسی بکری تھی کہ اس کے کان چھوٹے تھے, اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس بکری کے کان چھوٹے ہیں کہ اس بکری میں کوئی فالٹ ہے, کوئی مسئلہ ہے. اچھا, یہ بکری کا بچہ مرا ہوا ہے. اب رسول اللہ صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے اس بکری کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم میں سے کوئی ہے جو اس بکری کو خریدنا چاہے گا مجھ سے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ, اگر یہ بکری زندہ ہوتی تب ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہ ہوتا جو اس بکری کو خریدتا. Now that this goat is dead, جب یہ مر چکی ہے تو پھر کون اسے خریدے گا؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں خدا کی قسم, اس دنیا کی جو ویلیو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مری ہوئی بکری سے بھی گئی گزری ہے. This dunya has no value. اور for those of you who like to learn Arabic language, اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا لفظ ادنا. ادنا کا کیا مطلب ہے؟ کم تر. ادنا کا جو مؤنث ہے, فیمنن فارم ہے, دیٹ از دنیا. یہ دنیا ہے, دس از دنیا. اور اس کے پیچھے ہم اپنی ساری تگ و دو جو ہے اپنا سارا زور لگا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بار بار ریمائنڈ کرواتے ہیں دس دنیا از اے ٹیسٹ. یہ فتنہ ہے, یہ آزمائش ہے. جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے تمہیں آزمانے کے لیے دیا گیا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. آج جمعے کا دن تھا, آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی. آپ جو سورہ کہف پڑھنا شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو زینت کے ساتھ اس کو سجایا ہے. کیوں؟ the reason is تاکہ آپ کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اس دنیا کے ساتھ کیا کیا جائے گا, وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. Everything is going to end in this دنیا. یہ ہے اس دنیا کی حقیقت. پرابلم یہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ اس دنیا میں مل جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, کہ جنت میں جنتی جو چاہیں گے ان کو ملے گا. ہم چاہتے ہیں ہمیں یہاں پر ہی سب کچھ مل جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ سٹیٹمنٹ جنت کے بارے میں کہی ہے. جنت میں تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا. یہ جنت نہیں ہے, یہ دار العمل ہے, یہ دار الامتحان ہے. یہاں پہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے. اور آج دیکھیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, وی آر لیونگ ان اے ہائپر کنزیومر سوسائٹی. ہو کیا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی نے اتنا ایڈوانس کر لیا ہے. ابھی کسی شخص کا دل کر رہا ہے کہ آئی وانٹ ٹو بی انٹرٹینڈ, اس نے ریموٹ کنٹرول پکڑا, اس کے سامنے جو ہے موویز آ گئی, اور جو مووی وہ دیکھنا چاہتا ہے از دیئر آن دا اسکرین رائٹ ناؤ. ایک وقت تھا جب ڈراماز لگا کرتے تھے بیک ان دا ڈیز. اب ڈراما اینڈنگ کر رہا ہے بڑے ہی ایک ایسے جگہ پہ آ کے, اب آپ کے اندر وہ دلچسپی پیدا ہو رہی کہ اس کا اگلا ایپیسوڈ کب آئے گا, اور آپ کو ایک ہفتہ ویٹ کرنا پڑتا تھا. بٹ دس از ناٹ دا کیس اینی مور. نیٹ فلکس میں آپ کو پوری سیریز مل جاتی ہیں. ایوری تھنگ از آن یور فنگر ٹپ. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ ابھی ایپ کھولیں, ابھی سے جو ہے کھانا منگوا لیں. آپ کا کچھ پہننے کو دل کر رہا ہے, آپ نے آرڈر کیا اور آپ کے پاس وہ چیز آ گئی. چیز آپ کے پاس آتی, آپ کو نہیں اب جانا پڑتا. ایوری تھنگ از سو کوئک. سب کچھ آپ کو ملتا جا رہا ہے اور آپ کو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اور اگر غلطی سے کوئی کمپنی لیٹ ڈیلیوری کر دے, ایک دن یا 2 دن لیٹ کر دے, تو آپ کرتے کیا ہیں, آپ اس کو سنگل سٹار دیتے ہیں, ناٹ گڈ سروس, اور اس کو تھمز ڈاؤن دیتے ہیں. اگلی بار اس بندے سے سامان نہ خریدنا, یہ اچھی کمپنی نہیں ہے. ہوتا کیا ہے, انفارچونیٹلی ہمارا یہ مائنڈ سیٹ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہو جاتا ہے. میں نے دعا مانگی ہے, اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی, بیکاز یو آر یوز ٹو ہیو کوئک سروس. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سروس دیں گے. نو, دس از ناٹ دا کیس. میں نے دعا مانگی ہے, اللہ تعالیٰ نے میری بات سنی نہیں ہے, چلو میں اب دعا نہیں مانگتا. دس از ناٹ اے گڈ سروس. معاذ اللہ. ہم ہو سکتا ہے کہ اپنی زبانوں سے یہ باتیں نہ کہہ رہے ہوں, لیکن ہمارا عمل کیا ظاہر کر رہا ہے, ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے. اور آپ دیکھیں جب ہم نے دعا کی بات کی ہے, قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت ہے. اللہ خلیق, یو ہیو ٹو اوپن دا قرآن. قرآن کھولا کریں, پڑھا کریں. اور فار دوز آف یو ہو ڈونٹ انڈرسٹینڈ عربک, آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اور میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں, اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص
ایک جوز پڑھتا ہے، ایک پورا سپارہ پڑھتا ہے، اس کو آپ ہاف کر لیں لیکن ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں تو آئے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام انہوں نے دعا مانگی، اور سورہ یوسف میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اتنے غمگین ہوئے اپنے بیٹے کی یعنی اس کی یاد، یعنی یوسف علیہ السلام کی یاد میں، کہ ہی بیکیم بلائنڈ، ان کی بینائی چلی گئی، اینڈ اٹ ٹک 40 ایئرز۔ اب وہ دعا کرتے جا رہے ہیں، ہر دن دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرا بچہ مجھے واپس لوٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا 40 سال کے بعد، اور ہم چاہتے ہیں ہماری دعا 4 سیکنڈ میں قبول ہو جائے۔ ایک تو یہ سینیریو ہے، دعا کی قبولیت میں اتنا ٹائم بھی لگ سکتا ہے، اور ایک سینیریو یہ ہے کہ یعنی ایک طرف تو ایک والد نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی اور 40 سال لگے ان کے آپس میں ان کو ری جوائن ہونے میں، اور دوسرا سینیریو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ انہوں نے بھی دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنے بچے کو ریور نائل میں ڈال دو، ان کو جو ہے وہاں پہ باکس میں ڈال کے نائل میں، دریائے نیل میں بہا دو۔ ہوا کیا کہ کچھ ہی دنوں میں موسیٰ علیہ السلام ان کو واپس مل گئے۔ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس بندے کے لیے کیا بہتر ہے، اس کی دعا کب قبول کی جانی چاہیے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہمارا ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں ہمارے لیے لیسنز ہیں۔ ابھی وہ چھوٹے تھے، ان کے جو بھائی تھے انہوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی، ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ اگر یہ پرابلم کافی نہیں تھی، ان کو مزید پرابلم میں انوالو کیا گیا۔ He was sold as a slave، ان کو غلام بنا دیا گیا، ایک بچہ غلام بنا دیا گیا، اس کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ ہمیں ان کی سٹوری میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کافی سالوں کے بعد جب ان کا جو جیل کا ساتھی تھا وہ کہتا ہے کہ اے یوسف، بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، پلیز گو ٹو ہیم، آئیں میں آپ کو بادشاہ کے پاس لے کے جاؤں۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، میں نہیں جاؤں گا جب تک میری جو ڈگنیٹی کے اوپر، میری عزت کے اوپر جو سوال اٹھے تھے وہ کلیئر نہ ہو جائیں کہ میں نے کسی کے ساتھ برائی کا کام نہیں کیا، میں نے برا عمل نہیں کیا۔ اب آپ توکل کا لیول دیکھتے ہیں کتنا زیادہ لیول ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص ہوتا تو وہ 1 منٹ نہ لگاتا، وہ جیل سے باہر جاتا۔ جب آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو، when you have trust in اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو بندہ پھر یہ عمل کرتا ہے۔ اور ایک اور لیسن ہمیں یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں ملتا ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوتے اور وہ اس پروسیس سے نہ گزرتے، آپ کو پتہ ہے نا کہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ 7 سالوں کے بعد کچھ ایسے سال آئیں گے جہاں پہ ایکسٹریم ڈراؤٹ ہوگا، قحط سالی ہوگی۔ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور یوسف علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ آپ مجھے منسٹر بنا دیں، I know how to handle the situation۔ اب یوسف علیہ السلام جب منسٹر بنے، الحمدللہ ہی manage the situation۔ ایک شخص کی قربانی کی وجہ سے ہزاروں جانیں بچی۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے میں نے اپنی بات شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے پلانز آپ کے ساتھ ڈسکلوز کریں، شیئر کریں۔ you have to believe in اللہ سبحانہ و تعالیٰ، you have to see the greater good۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، he waited patiently، اور اس کا کتنا زبردست ان کو ثواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اتنے لوگوں کی جان بچی۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے۔ اور ایک اور بات آپ سمجھیں کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کسی مشکل میں مبتلا کرتے ہیں، یہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ محمد علی باکسر کہا کرتے تھے I am the greatest of all time، کہ میں سب سے بہترین باکسر ہوں۔ اور جب ان کے آخری سال تھے and he had this disease called Parkinson's، کہ ان کے ہاتھ کانپتے تھے، ان سے بات نہیں کی جاتی تھی،
اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری میں مبتلا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے احساس دلایا that I am not the greatest, he is the greatest. اور اگر اسی مائنڈ سیٹ سے میں اس دنیا سے چلا جاتا، اسی غرور و تکبر کی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں میری پکڑ ہو جاتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ humbled me down. اللہ تعالیٰ نے مجھے میری حیثیت یاد کروائی ہے. اور محمد علی باکسر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو گئے. اور آپ جو یہ سٹوری سنتے ہیں نا، لائف چینجنگ سٹوریز، آپ اکثریت دیکھیں گے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ کیا چل رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں، بندے کی لائف ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ ہر وہ پریشانی، ہر وہ مصیبت، بیماری جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، یہ بلیسنگ ہے، یہ عذاب نہیں ہے. اور ایک مجھے واقعہ یاد آیا، دیر از اے پروفیسر، وہ خود یہ سٹوری بتا رہے تھے. کہتے ہیں کہ میرے اسکول میں ایک لڑکا تھا، بہت شرارتی تھا، اتنا شرارتی تھا کہ اسکول کے جتنے بھی پروفیسرز اور ٹیچرز تھے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ یہ بچہ اسکول نہ آئے، کسی طریقے سے چھٹی کر لے. تو ہوا کیا کہ ایک دفعہ وہ لڑکا آتا ہے، کہتا ہے کہ سر میرے فادر نے کہا ہے کہ یو ہیو ٹو گو ابروڈ، آپ یو کے میں جا کے پڑھ لو، اپنی اسٹڈیز کو فردر کنٹینیو کرو. تو وہ سین سے آؤٹ ہو گیا. کافی سالوں کے بعد وہ آیا اینڈ ہی ہیڈ دس مچ بیئرڈ، اس کی بڑی لمبی داڑھی تھی. آیا اپنے سر سے اس نے ملاقات کی. سر پہچان نہیں سکے کہ آیا یہ وہی لڑکا ہے کہ نہیں. تو اس نے اپنے بارے میں بتایا، سر آپ کو یاد ہے وہ لڑکا، آئی ایم دیٹ پرسن. تو سر بڑے سرپرائز ہوئے کہ واٹ ہیپن ٹو یو، تو اچھا خاصا بندہ تھا، یہ داڑھی کہاں سے لے آیا تو. تو اس نے اپنی بڑی زبردست سٹوری سنائی. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں فٹ پاتھ سے گزر رہا تھا اور ایک گاڑی نے پیچھے سے آ کے مجھے ٹکر لگائی، جس سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور مجھے نہیں پتا اس کے بعد میری کون سی ہڈی بچی، مجھے ہاسپٹل جانا پڑا اینڈ آئی واز ہاسپٹلائزڈ. کہتے ہیں کہ میری یہ کنڈیشن تھی کہ وہ جو وائٹ پلاسٹر ہوتا ہے کہ میری پوری باڈی پہ پلاسٹر تھا، اور ڈاکٹرز نے یہ ریکمینڈ کیا کہ جب تک اس کو الٹا نہیں کیا جائے گا، سر نیچے ٹانگے اوپر، تب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا. I was hanging in my room, hospital room. مجھے الٹا لٹکایا جاتا تھا اور کہتا ہے کہ میں چیخیں مارتا تھا کہ کوئی مجھے ہیلپ کرے. I have an itching، مجھے خارش ہو رہی ہے، خدا کا واسطہ مجھے یہاں پہ خارش کر دو، کمر پہ، میں خارش نہیں کر سکتا. اور کہتا ہے کہ مجھے تب یاد آیا میں نے اتنی اپنی زندگی گزاری ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں میرے رب نے مجھے، میں نے کبھی ان نعمتوں کی قدر کی ہی نہیں. That was my changing point، کہ میں اتنا کمزور ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو میں خارش نہیں کر سکتا. باقی چیزیں تو بہت آگے کی باتیں. یہ ہے ہماری حیثیت. All right, let me just give you some tips کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے انجوائے کر سکتے ہیں. Brothers, have less expectations from this دنیا. اس دنیا سے ایکسپیکٹیشنز مت رکھیں. ہم الحمدللہ فار دوز آف یو نو ہمارے بائکنگ ٹرپس جاتے ہیں. ابھی انشاءاللہ جب یہ ذرا بارشیں کم ہو جائیں گی، ہمارا پھر جو ہے سالانہ جو ٹرپ ہوتا ہے 7-8 دنوں کا وہ جاتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھار ہم کچھ ایسے ایریے سے جب گزرتے ہیں نا جہاں پہ بس پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، کوئی ڈھابا، کوئی دکان، کچھ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور گھنٹوں کی ڈرائیونگ کرتے ہیں ہم لوگ، جو ہے بائکنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کوئی ڈھابا ہی مل جائے، دال روٹی مل جائے، ہم اپنا جو ہے کچھ نہ کچھ تو گزارا کریں. اور پھر جب ہمیں کوئی ڈھابا نظر آ ہی جاتا ہے، ہم کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، الحمدللہ دیکھیں ڈھابا آ گیا. اور وہاں پہ آپ امیجن کریں، اگر وہ دکان والا آپ کو کہیں سر آپ نے فکر نہیں کرنی، یہاں پہ کیپچینو بھی اویلیبل ہے، یہ چیزیں بھی اویلیبل ہیں، آپ بولیں گے یار کمال ہو گیا یہ تو، رائٹ؟ یو ول اپریشیٹ دیٹ. جب آپ کی ایکسپیکٹیشنز کم ہوں گی نا، آپ چیزوں کو زیادہ اپریشیٹ کریں گے، یو ول انجوائے. اب اگر میں ڈرائیو کر رہا ہوں، میں اپنی بائکنگ ٹرپ میں، اور میں کہوں مجھے 7 اسٹار ہوٹل بھی مل جائے، مجھے یہاں پہ 7 قسم کی کافیز میرے سامنے ہوں، اور مجھے جو ہے یہاں پہ اگر واپس میں نے گھر جانا ہے جیٹ بھی آ جائے، ہیلی کاپٹر بھی آ جائے، سروسز مل جائیں، نہیں، اٹ وڈ نیور ہیپن. ٹو ہیو لیس ایکسپیکٹیشنز. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، ما انا والدنیا الا كمثل راكب استظل تحت شجرة
ثم راها فتركها. بڑی کمال کی حدیث ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا اور دنیا کا کیا واسطہ. میں پیرافریز کر رہا ہوں. What do I have to do with this دنیا؟ میرا اس دنیا کے ساتھ کیا ریلیشن ہے سوائے یہ کہ میں ایک مسافر ہوں اور میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں. مجھے ایک درخت نظر آتا ہے, میں اس کے سائے کے نیچے جا کے تھوڑا سا ریسٹ لیتا ہوں, اور جب میری انرجیز ری گین ہو جاتی ہیں, جب تھوڑا سا مجھے جو ہے انرجی آ جاتی ہے, تب میں اپنی منزل کی طرف دوبارہ گامزن ہو جاتا ہوں, کنٹینیو کرتا ہوں. میرا یہ معاملہ ہے اس دنیا کے ساتھ. وہ درخت یہ دنیا ہے. دس از جسٹ اے پٹ اسٹاپ. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں درخت کے اندر ہی ہماری پوری دنیا گزر جانی چاہیے, ہمیں سب کچھ اس درخت کے نیچے مل جانا چاہیے. نہیں, وی آر ٹریولرز. دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم نیک اعمال کریں, اپنی جو زاد راہ ہے اس کو اکٹھا کریں تاکہ ہم آسانی سے جنت الفردوس میں جا سکیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اے اللہ, آپ ایسی مخلوق کو بنا رہے ہیں جو اس دنیا میں فساد کرے گی, خون بہاتی پھرے گی, اور ہم آپ کی رات دن عبادت کرتے رہتے ہیں, آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. او اللہ, why are you creating this creation؟ آپ ایسی مخلوق کو کیوں بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیٹیلز ان کے ساتھ شیئر نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون. اے میرے فرشتوں, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. You have to trust me. اور فرشتوں کے لیے یہ کافی تھا, فرشتے سمجھ گئے تھے. اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ we as believers, ہم ایمان والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, ہمارے لیے اپرچونٹی ہے کہ ہم ان مصیبتوں کو اچھے طریقے سے ٹیکل کریں صبر کے ساتھ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا امیزنگ ہے, بڑا کمال ہے کہ جب کوئی پریشانی اس پر آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے اور اس کا بھی اس کو اجر ہے. اور اگر اس کو کوئی آسودگی پہنچتی ہے, کوئی خوشی پہنچتی ہے, اس پر شکر کرتا ہے, اس میں بھی اس کے لیے خیر ہے, اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ دارالعمل ہے, ہم صبر اور شکر کو ساتھ لے کے چلیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ says ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ, کہ جو ایمان والے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, these are the best of creation. جب انسان ایمان لے کے آتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے, وہ فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے جب یہ ایمان والے جنت میں جائیں گے تو فرشتے آئیں گے, because those people, those believers are the celebrities for angels. فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو, بما صبرتم, آپ جو صبر کیا کرتے تھے دنیا میں, آپ پر سلامتی ہو. فنعم عقبی الدار, کیا ہی زبردست ٹھکانہ ہے ایمان والوں کا, صبر کرنے والوں کا. اور ایک حدیث کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی بات کو مائنڈ اپ کریں گے. دیکھیں آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں, لیٹس سے آپ پریشان ہیں, آپ مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, مصیبتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, فائنینشیل ایشوز ہیں, سوشل پرابلمز ہیں, میرج پرابلمز ہیں, کچھ بھی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لے کے آیا جائے گا جس نے اپنی زندگی میں کوئی خوشی نہیں دیکھی ہوگی, اس نے کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے, اس نے کبھی اچھے گھر میں اپنا گزارا نہیں کیا ہوگا, اس کو نہیں پتا کہ اچھا گھر کیسے ہوتا ہے, کمفرٹ زون کسے کہتے ہیں, اس کے پاس اچھی سواری نہیں ہوگی, اس نے کبھی کوئی خوشی نہیں دیکھی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو جنت کے اندر ایک لمحے کے لیے ڈپ کرو اور پھر اس کو باہر نکالو.
جب ایک لمحے کے لیے اس کو جنت میں ڈالا جائے گا اور پھر جب باہر نکالا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، ہل رأیت بؤسا قط، کیا تو نے کبھی زندگی میں پریشانی دیکھی تھی؟ ہل مر بک شدۃ قط، کیا کوئی تکلیف، کوئی بیماری آئی تھی تیری زندگی میں؟ فیقول، وہ بندہ کہے گا لا واللہ یا رب، اے اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی مصیبت نہیں تھی، مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ کبھی میں پریشان ہوا تھا۔ جنت کا ایک لمحہ آپ کی ساری زندگی کی پریشانی کو بھلا دے گا۔ تو اس جنت کے لیے اسٹرائیو کریں، اور یہ بندہ جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوگا، جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی ایسی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، اگر بندہ اپنی یہ تھوڑی سی محدود سی زندگی، آپ میں سے کئی لوگوں کی عمر 20 سال ہے، some of you are in 30s 40s، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری امت کی ایوریج عمر 60 ہوگی، 63۔ Let's say if any one of you is of 30 years of age، زندگی کا آدھا حصہ گزر گیا ہے، یعنی جو پیک ہوتا ہے جوانی کا حصہ وہ گزر گیا ہے۔ اب جو بھی حصہ باقی ہے اللہ نوز بیسٹ کہ کتنی سانسیں باقی ہیں، کتنے منٹ باقی ہیں، کتنے سال باقی ہیں۔ اگر آپ اپنی باقی زندگی کا تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کہاں مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، سنت کی پیروی کرتے ہیں، اور آپ کو جو رزلٹ ملے گا وہ جنت جس کا ایک لمحہ آپ کو ساری پریشانی بھلا دے گا۔ اب جب آپ نے رہنا ہی اس جنت میں ہو انشاءاللہ، تو کتنی زبردست ڈیل ہے، یہ کتنا زبردست سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہم اسٹرائیو کریں، اسٹرگل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان بڑھائیں۔ اللہم انا نسألک الایمان لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا۔ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ جزاكم الله خيرا۔